अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, 24 नवंबर का एहतजाज नाकाम होने पर पीटीआई रहनुमाओं के एक दूसरे के गर्दनों में हाथ हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इजलास पे इजलास किए जा रहे हैं और जायज़ा लिया जा रहा है कि किसकी कोताही थी, किसकी कहाँ गलती थी। पीटीआई रहनुमाओं ने ज़ाहिर कोऑर्डिनेशन का फुकदान का एतराफ़ किया है। बहुत सारे रहनुमा जो है वो एहतजाज में शरीक नहीं हुए थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी तो मौजूद थे, बाकी रहनुमा कहाँ थे किसी को कुछ पता नहीं है। एक दूसरे से पूछा जा रहा है, खुद हुकूमत भी सवालात उठा रही है कि पीटीआई के रहनुमा कहाँ थे। कारकुनान को तो लेकर आए थे और रहनुमाओं को पता था, क्योंकि एक तो इख्तलाफात हैं पीटीआई के अंदर बड़े पैमाने पर, लीडरशिप पर, क़यादत करने पर, कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से उनको रिजर्वेशन है बहुत सारे कि अली अमीन गंडापुर जो है वो क़यादत क्यों कर रहा है। भाई सूबाई सदर है आपका, वज़ीर आला है सूबे का, और सरकारी वसाइल वो इस्तेमाल कर रहा है, बंदे वो निकाल रहा है, ज़्यादातर बंदे उसकी वजह से आ रहे हैं। हालांकि अली अमीन गंडापुर पर हमला भी किया गया, उनको मार कुटाई भी की गई है। 2-3 क्लिप्स वायरल हुए हैं अली अमीन गंडापुर के, जो कहीं वुजू करने जा रहा है, कहीं यूरन पास करने जा रहा है, तो कारकुनान उनको रोक रहे हैं और जाने नहीं दे रहे। वो उनको कसमें उठा उठा कर कह रहा है कि भाई मैं वुजू करने जा रहा हूं, वापस आऊंगा, तो कारकुनान उन पर एतबार नहीं कर रहे, भरोसा नहीं कर रहे, नहीं आप भाग जाएंगे। ये वीडियो वायरल हुई है बहुत सारी, 2-3 जगहों की। फिर उनकी गाड़ी पर चढ़कर जंप दे रहे थे और उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, पीटने की कोशिश कर रहे थे अली अमीन गंडापुर को, कि भाई आप लोग हमें लेकर आते हो और इधर डी चौक में छोड़कर हमें चले भाग जाते हो, खुद चले जाते हो। ये हमेशा इसी तरह ही होता रहा है पीटीआई के कारकुनों के साथ। और हुकूमत भी जाहिर है अब जायजा ले रही है कि कहां कहां कोताही हुई कि इनको डी चौक तक आने दिया गया, या दिन को जो लड़ाई होती रही, जो मुसल्लह लोग फायरिंग करते रहे फोर्सेस पर, राना सनाउल्लाह ने बड़ा उसका भी बहरहाल जायजा लिया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से एक इजलास किया गया है, बड़े अहम तरीन फैसले किए गए हैं। वो फैसले भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले राना सनाउल्लाह का बड़ा जुमला मुझे मजेदार लगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि भाई डी चौक क्यों, संगजानी आपको हमने कहा था संगजानी में बैठ जाएं, बानी पीटीआई तो राजी हो गए, बुशरा बीबी ने कहा डी चौक जाना है। तो डी चौक पे क्या इमरान खान डी चौक पर कैद थे कि आप डी चौक पर आना चाह रहे थे? डी चौक का मकसद है कि इस्लामाबाद को जाम करना है, इस्लामाबाद का जो बिजनेस है, जो कारोबार है, वो जाम करना है, हुकूमत को टफ टाइम देना है। ये जो 2014 में भी डी चौक पर बैठे थे ना 126 दिन, ये जो भंगड़े और नाच गाना चलता रहा, डांस रक्स वगैरह, वो भी डी चौक ही था। तो अब इनको डी चौक का खून मुंह को लग गया है, आदत सी पड़ गई है कि डी चौक पर बैठेंगे तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने जो टफ टाइम दिया इनको, सारे लोग हैरान हैं कि हुआ क्या आखिरकार, कि 2 घंटे के अंदर 20-30 हजार लोग थे और 2 घंटे के अंदर सफाया हो गया और वो सारे भाग गए, लीडर भी भाग गए, तो कारकुनान भी भाग गए। तो पीटीआई के लोगों ने अब ये पहले फिगर मुख्तलिफ दे रहे थे कि बंदे हमारे मरे हैं, इल्जाम ये है पीटीआई का कि कोई कह रहा था कि सैकड़ों बंदे मारे गए हैं। ये अली अमीन गंडापुर ने सैकड़ों कहा है, और जो लतीफ खोसा है वो 278 कह रहे हैं, 278 बंदे मारे गए हैं। बैरिस्टर गोहर और शेख वकास अकरम ये 12 बंदों पर टिक गए हैं कि जी 12 बंदे हमारे, 12 कारकुनान जो हैं वो मारे गए हैं इसमें एहतजाज में। भाई उनकी लाशें किधर गई? खून कत्ल जो है वो नहीं छुपता, डेड बॉडीज उनकी कहां हैं?
وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اپنے پارٹی اجلاس میں اعلان کیا ہے کہ جی جو ہمارے کارکنان شہید ہوئے ہیں، شہید قرار دیا ہے۔ انتشاری شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جو انتشار پھیلانا چاہ رہا ہے، کوئی جہاد کرنے آئے تھے ادھر، شہید قرار دے رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی 1-1 کروڑ روپیہ ان کو معاوضہ دیا جائے گا، ان کی فیملیز کو جو مارے گئے ہیں۔ یہ بھی ہوا میں اعلان۔ بھائی ان کی فیملیز تو دکھائیں، فیملیز تو سامنے لائیں، کوئی ویڈیو کلپس ان کی ریکارڈ کر کے کہ بھائی ہمارا فلاں بچہ فلاں نام تھا، مجھے اتنے بیٹے تھے، اب اتنے بیٹے، ایک میرا مارا گیا ہے۔ وہ فیملیز کی ویڈیو بھی تو آنی چاہیے نا، جن کے بندے مارے گئے ہیں۔ فیملیز کو تو پتا ہوگا نا کہ ہمارا بندہ مس ہے یا لاپتہ ہے یا گم ہے یا ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ ایسے ہی جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ اتنے بندے مارے گئے ہیں، کوئی 20 کہہ رہا ہے، کوئی 12 کہہ رہا ہے، کوئی 8 کہہ رہا ہے، کوئی 278 کہہ رہا ہے، کوئی سینکڑوں کہہ رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ بھائی سینکڑوں والی جو فگر ہے اس کو ہم نے اون نہیں کیا، 12 بندے ہمارے مارے گئے ہیں۔ 12 کی فیملیز کی ویڈیو منظر عام پر لائی جائیں یا ڈیڈ باڈیز ظاہر کی جائیں تو کچھ تو کوئی تو ثبوت دینا پڑے گا نا، صرف الزام تو نہیں لگانا ہوتا نا۔ تو ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے بندے مرنے کا، اور الزام پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ اب ایک دوسرے پر بھی الزامات لگا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بشرا بی بی اور سنائے اطلاعات تو یہ بھی ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان بھی تو میں ہوئی ہے کہ ڈی چوک پر کیوں، اس معاملے پر، کیونکہ ڈی چوک کی ضد جو تھی وہ بشرا بی بی کی تھی، اور علی امین گنڈاپور نے اور بیرسٹر گوہر نے سنجانی پر ایگری کیا تھا حکومت کے ساتھ۔ مذاکرات میں اسد کیسر، شبلی فراز اور بیرسٹر گوہر تھے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، اور پھر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو ہے بیرسٹر گوہر رابطے میں تھے۔ بیرسٹر گوہر نے یہ پیغام بھی دیا بشرا بی بی کو، لیکن بشرا بی بی نے ان پر بھی ٹرسٹ نہیں کیا کہ اگر آپ بات کر سکتے ہیں پی ٹی سی ایل کے ذریعے، پی ٹی سی ایل اڈیالہ میں کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی سی ایل ہے تو وہاں پہ بانی پی ٹی آئی سے بات کرائی جا سکتی ہے، تو بانی پی ٹی آئی مجھ سے بات بھی کر سکتے تھے، تو مجھ سے بات نہیں کی۔ مجھے تو کہا گیا ہے کہ ڈی چوک جانا ہے، اسی لیے میں تو ڈی چوک جاؤں گی جی کارکنان کے ساتھ۔ نقاب پہنا ہوا ہے، پردہ کر رہی ہیں خاتون، اور پھر فلائنگ کسنگ بھی کر رہی ہیں اپنے کارکنوں کو۔ بھائی فلائنگ کس کر رہی ہیں اپنے کارکنوں کو، میڈم جی تو پھر پردہ کیوں کیا ہوا ہے، یہ پردہ کیوں ڈرامہ کیا ہوا ہے؟ پردے دار خاتون کوئی بھی وہ فلائنگ کس کرے گی نامحرم لوگوں کو؟ تو یہ ڈرامہ ہے، اسلام کو مس یوز کیا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ اسی طرح اسلامی ٹچ دو، اسلامی ٹچ دو۔ تو حکومت نے بھی، اچھا پی ٹی آئی کے آپس میں اختلافات، اب جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئیں ہم سے اور کس کس کا کردار نیگیٹو رہا۔ علی امین گنڈاپور پر خود پر الزام ہے کہ بھائی وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ حکومت کے ساتھ سمجھوتا کر چکے ہیں، حکومت کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں کہ وہ کوئی سیریس کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ باقی بانی پی ٹی آئی اگر اعلان کر رہے ہیں، اگر حکم دے رہے ہیں تو اس پر عمل درآمد کے لیے تو ان کی مجبوری ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں۔ ڈی چوک کہیں گے تو یہ ڈی چوک چل پڑیں گے، احتجاج کے لیے کہیں گے، جس وقت بھی کہیں گے وہ نکل پڑیں گے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں مانیں گے تو پی ٹی آئی کے اندر یہ لوگ ہو جائیں گے زیرو۔ ان کو خوف یہ ہے کہ ہم تو زیرو ہو جائیں گے، دوسرے بہت سارے اور بیٹھے ہیں امیدوار، وہ آگے آ جائیں گے۔ علی امین گنڈاپور نہیں نکلے گا تو اس کو ہٹا کے پھر دوسرے کو کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، صوبائی صدر بنا دیں گے، تو پھر اس طرح لمبی لائن لگی ہوئی ہے امیدواروں کی پی ٹی آئی کے اندر۔ تو الزامات بھی لگا رہے ہیں، یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے ڈرامہ الزام تراشی کا، اور ایک دوسرے کی گردن پکڑی جا رہی ہے، پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، اور الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے اتنے بندے مرے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے صرف اس لیے
کیونکہ ان کا احتجاج ناکام ہوا ہے، بری طرح ناکام ہوا ہے۔ اب اس اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ سارا جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ اب آتا ہوں میں وزیر اعظم کی صدارت میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک تو وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس بنایا گیا ہے جو 24 نومبر کو احتجاج کرنے والوں کی نشاندہی کرے گا اور ان کے خلاف کارروائی کو یقینی بنائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ بس صرف بھگا دیا اور واپس چلے گئے، اب ان کے خلاف پراپرلی کارروائی بھی ہوگی، گرفتاریاں بھی ہوں گی اور مقدمات بھی ہوں گے، تاکہ آئندہ کے لیے دوبارہ یہ اسلام آباد پر چڑھائی کا نہ سوچ سکیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی قانون جو بنایا تھا وفاقی حکومت نے کہ اسلام آباد میں بغیر اجازت کے اگر کوئی احتجاج کرے گا تو اس کو 3 سال یا دھرنا دے گا یا دنگا فساد کرے گا تو ان کو 3 سال قید کی سزا ہوگی۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان ساروں کو، جتنے بھی لیڈر آئے تھے، 20,000 لوگوں کو تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو لیڈرز تھے، جو لیڈ کر رہے تھے، ان ساروں کے خلاف اسی قانون کے تحت مقدمہ دائر کیا جائے اور ان کو ٹرائل ان کا کرا کے 3 سال کی سزا ہونی چاہیے۔ اگر قانون کی عملداری ہے تو اس قانون پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ 3 سال ان کو ٹیپ لگے، پتہ چلے ان کو۔ اچھا، وزیر اعظم کی صدارت میں امن امان کے حوالے سے جو اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے، محسن نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے جو 24 نومبر کے فساد اور انتشار پھیلانے والوں کی نشاندہی کرے گا اور مؤثر کارروائی کرے گا۔ ٹاسک فورس میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور سیکیورٹی فورسز کے نمائندے بھی شامل کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ آئندہ کسی بھی قسم کے انتشار اور فساد کی کوشش کو روکنے کے لیے وفاقی انسداد فسادات فورس بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جسے بین الاقوامی معیار کے پیشورانہ صلاحیتوں اور ساز و سامان سے لیس کیا جائے گا۔ اجلاس میں وفاقی فارنزک لیب کے قیام کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ لیب میں ایسے واقعات کی تحقیقات اور شواہد اکٹھا کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جائے گا، اور اس دوران اسلام آباد سیف سٹی منصوبے کے جدید خطوط پر استوار کرنے اور وفاقی پراسیکیوشن سروس کو مضبوط اور افرادی قوت بڑھانے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو حکومت بھی جائزہ لے رہی ہے، جس طرح پی ٹی آئی اپنا جائزہ لے رہی ہے، کہاں کہاں کمی ہوئی، کہاں کہاں کوتاہی ہوئی، خامی ہوئی، حکومت بھی جائزہ لے رہی ہے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے، اس طرح کے احتجاجوں سے نمٹا جا سکے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔